Alosra Restaurant presents Shahrur Rahma, only on The 973 Show. من وين جبتم كل هالاغراض وهالحزة؟ فود وورد كل وقت وكل مكان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, बहनों और भाइयों, आपका स्वागत है दी 973 शो में। आप देख रहे हैं शहरुर रहमा, जिसको बनाने में हमारा सहयोग देते हैं डिस्कवर इस्लाम सोसाइटी किंगडम ऑफ बहरीन। आज रमज़ान का दूसरा दिन, कल एक दिन एक रोज़ा और आपकी की गई सारी इबादतें अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जैसे कि हमने कल आपसे कहा था कि इस प्रोग्राम में हम हर रोज़ एक स्कॉलरली टॉक अरेंज करेंगे ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। आज हमने फिर से दावत दी है शेख नज़ीर अहमद मदनी साहब को, जिनसे हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़े के क्या अहकाम हैं, रोज़ा कौन रख सकते हैं, रोज़ा किन पे फ़र्ज़ है, किसको इससे छूट है, क्या क्या वो काम या हरकतें हैं जिससे रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है, या फिर रमज़ान के बाद जिन्हें रोज़े रखने पड़ते हैं। अलगर्ज़ वो तमाम मसाइल जिनसे एक रोज़ेदार गुज़रता है, उसकी जानकारी आपको देने के लिए हमने दावत दी श्रीमान शेख नज़ीर अहमद मदनी साहब को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम अर्ज़ है। भाई और बहनों, रमज़ान के रोज़ों की जब बात हो रही है, रोज़ा कहते किसको हैं? रोज़ा जो है शुरू होता है, रोज़ा शुरू होता है फजर सादिक़ के तुलू होने से, यानी जब फजर की अज़ान होती तो वहाँ से रोज़ा शुरू होता है। और उसके बाद ये रोज़ा पूरा दिन रोज़ा रहता है गुरूब आफ़ताब तक, यानी सूरज डूबने तक। जैसे ही सूरज डूब जाता है तो रोज़े का वक्त ख़त्म हो जाता है, यानी इफ्तार का वक्त आ जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रोज़ा अल्लाह ताला ने किन पर फ़र्ज़ किया है। अल्लाह ताला ने रोज़ा फ़र्ज़ फरमाया है, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं हर मुसलमान पर जो अक्ल वाला हो, यानी दीवाने के ऊपर फ़र्ज़ नहीं होते। इसी तरह जो बालिग हो, यानी जो बच्चे हैं, उनके ऊपर अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ नहीं रखे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि बच्चों से रोज़ा रखवाना ये एक अच्छा अमल है, अगरचे कि उन पर फ़र्ज़ नहीं, ताकि उनको आदत हो जाए रोज़ा रखने की, उनको ट्रेनिंग हो जाए। मर्द पर भी फ़र्ज़ है और औरत पर भी फ़र्ज़ है। कि अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले वाली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। फ़मन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुम, तुम में से जो शख्स माह रमज़ान में मौजूद हो तो वो ज़रूर उसके रोज़े रखे। अच्छा, अब पहली बात हम ये करते हैं कि जब रोज़ा रखते हैं, जो रोज़े का वक्त है सुबह फजर सादिक़ से लेकर गुरूब आफ़ताब तक, तो रोज़ा किन चीज़ों से आदमी रोज़ा रखेगा, यानी वो दूसरे अल्फाज में हम उसको यूँ कह सकते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं कि अगर रोज़ेदार वो चीज़ें करेगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा नहीं होगा। तो रोज़ा कहते ही आपको तो सबको पता है
کہ روزہ سب سے پہلی چیز جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جو روزے کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں، ان میں کھانا اور پینا ہے۔ کھانا اور پینا، یہ اگر کوئی روزہ رکھ کر حالت روزہ میں کچھ بھی کھائے گا، کچھ بھی پیے گا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بھول چوک سے کچھ کھا لے یا کچھ پی لے، یعنی اس کو یاد نہیں تھا، معمول کے مطابق آیا، گڑبڑی میں کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، اس کو یاد نہیں تھا، تو وہ معاف، وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ لیکن جیسے ہی یاد آ جائے تو فوراً رک جائے، اور اگر یاد آنے کے بعد منہ میں کچھ پانی کا گھونٹ ہے یا جو ہے نا کھانا ہے تو اس کو تھوک دے، باقی اپنا روزہ پورا کرے۔ اللہ نے اسے کھلایا ہے اور اللہ نے اسے پلایا۔ تو پہلی چیز ہوئی کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا اور پینا۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسری چیز ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیوی سے مباشرت اور ہم بستری کرنا۔ اس سے بھی حالت روزہ میں اگر کوئی یہ کرے گا تو اس کا ظاہری بات ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جو خے نکلتی ہے۔ خے جو پیٹ میں سے اندر سے کھایا ہوا میدے میں سے باہر آتا ہے، اس کو خے کہتے ہیں۔ تو خے کے اندر تھوڑی تفصیل ہے۔ اگر خود سے خے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود سے آ جائے۔ لیکن کبھی کبھی آدمی کیا کرتا ہے، انگلی ڈال کر حلق میں اس کو جو ہے نکالتا ہے باہر، کیونکہ پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ کوشش کر کے خے باہر نکالتا ہے۔ اگر کوشش کر کے خے نکالے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خود سے خے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، چوتھی چیز، اسی طریقے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر عورت نے روزہ رکھا دن کے وقت میں، اگر کسی بھی وقت میں اس کو حیض آ جائے یا نفاس کا خون نکلے یا حیض کا خون نکلے دن کے وقت میں، کسی بھی وقت میں، تو اس کا روزہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ پانچویں چیز جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں ہیں کہ جو کھانے پینے کے مفہوم میں آتی ہیں، کھانے پینے کے حکم میں آتی ہیں، اگرچہ کہ وہ کھانا پینا نہیں ہے، لیکن کھانے پینے کا مقصد اس سے حاصل ہوتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا جسم میں خون چڑھانا، اگر جسم میں خون داخل کیا گیا، ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا کہ اس کو فوری طور سے خون ڈالنا ہے، تو خون اس کے جسم میں چڑھایا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون جو ہے یہ کھانے پینے کا خلاصہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر طاقت کے انجیکشن، طاقت اور انرجی کے غذائیت والے انجیکشن لے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس انجیکشن میں کھانے پینے سے جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ اس سے حاصل ہوتا ہے، تو اس کے لیے طاقت کے انجیکشن لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو روزے دار کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کر سکے اور صحیح طریقے سے روزہ مکمل کر سکے۔ اب جو ہے نا دوسرا سا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں ایک اور مسئلے کا، وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو شریعت ہے وہ بہت آسان شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل نہیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر روزے فرض فرمائے ہیں مسلمانوں پر، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چھوٹ دی ہے روزہ نہ رکھنے کی، جن کے پاس کوئی عذر ہے، کوئی سبب ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی ہے، تو ان پر گناہ نہیں آئے گا۔ وہ کون ہیں؟ اچھا، اس میں جو ہے سب سے پہلے کیا ہے، روزہ جو لوگ نہیں رکھ سکتے، جن کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کی دو قسمیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جن ایسے عذر والے لوگ، ایسے عذر والے لوگ یہ جن کا عذر پرماننٹ ہے۔ دوسری قسم ایسے عذر والے لوگ کہ جن کے پاس عذر تو ہے لیکن وہ ٹیمپورری ہے، عارضی اور وقتی ہے جس کو۔ اچھا، پہلی قسم کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی قسم میں نے بتایا کہ ایسے عذر والے لوگ کہ جن کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور ان کا جو عذر ہے وہ پرماننٹ ہے، دائمی ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی کہ وہ روزہ چھوڑ دیں
کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اور بعد اس کے بدلے میں کیا کریں گے، وہ فدیہ دیں گے، اس کے بدلے میں فدیہ دیں گے۔ فدیہ دیں گے یعنی ہر روزے کے بدلے میں، رمضان کے ہر روزے کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، یا تو جو ہے تقریباً 1.5 کلو کے قریب کوئی اناج، گیہوں، چاول یا کھجور، کوئی کھانے کی مستقل رکھ کر کھانے کی کوئی چیز ہر روزے کے بدلے میں اس کو دیں، یا پکا پکایا کھانا مسکین اور فقیر کو دیں کہ جو اس کے فیملی کے لیے کافی ہو جائے ایک ٹائم۔ تو یہ جو ہے اطعام مسکین، یہ فدیہ، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں جو ایسے عذر والے ہیں جو پرماننٹ ہیں؟ ان میں سب سے پہلے دو لوگ آتے ہیں، ایک بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت۔ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت، وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو طاقت رکھتے ہیں وہ رکھیں گے، لیکن جو طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی تو وہ عذر والے ہیں۔ اب وہ جو ہے فدیہ دیں گے، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گے۔ ایک تو یہ ہو گئے بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دوسرے جو ہے کون ہے؟ ایسا بیمار آدمی کہ جو بیماری اس کی ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں پاتا اپنے اندر، اس کے اندر روزہ رکھنے کی قدرت اور طاقت نہیں ہے، اور دوسری بات اس کی بیماری اس کے ساتھ پرماننٹ لگی ہوئی ہے، بظاہر شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، وہ کینسر کا بھی مریض ہے مثال کے طور پر، اب اس کی بیماری ایسی ہے کہ وہ روزہ مثلا رکھنے پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، اور اس کی بیماری بظاہر کیا ہے، پرماننٹ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس کا بھی حکم ایسے ہی ہے کہ وہ فدیہ دے گا۔ اچھا، یہ عذر والی پہلے قسم ہو گئے کہ جن کے اوپر فدیہ دینا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر روزہ کے بدلے میں ان کو ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، تو یہ ان کے لیے کافی۔ دوسری قسم جو عذر والوں کی ہے وہ ہے ایسے عذر والے کہ ان کے پاس عذر ہے لیکن وہ ٹیمپورری عذر ہے، عارضی اور وقتی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ جو ہے نا ابھی میں بتاؤں گا ان کو، لیکن ان کا کیا حکم ہے؟ جو عارضی اور ٹیمپورری عذر والے ہیں ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جب تک ان کے پاس وہ عذر ہے اتنے دن وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ بعد میں ان کو قضا کریں گے رمضان کے بعد چھوڑے ہوئے روزوں کو۔ قضا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے، جب ان کے پاس عذر نہیں رہے گا، تب وہ چھوڑے ہوئے جتنے روزے تھے ان کو دوبارہ رکھیں گے، یعنی وہ روزے رکھیں گے، ان کو کہتے ہیں قضا کرنا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 بیمار آدمی، یعنی جیسے کسی کو بخار آ گیا تو مثال کے طور پر تو اس کی کیا ہے، اب وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے اپنے اندر روزہ رکھنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، بہت مشقت ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، جتنے دن بیمار ہے اتنے دن روزہ چھوڑ دے، رمضان کے بعد جو ہے نا وہ ان کو چھوڑے ہوئے روزے رکھ لے گا، یہ کافی، اس کو کہتے ہیں قضا کر۔ نمبر 1 بیمار۔ اسی طریقے سے نمبر 2 مسافر، اگر سفر پہ گیا، رمضان کے اس میں سفر پہ نکلا تو حالت سفر میں اس کو عذر حاصل ہے، حالت سفر میں اس کو اجازت ہے، اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھے، اس کے روزے صحیح، لیکن اگر وہ روزے سفر کی وجہ سے سفر میں روزے چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے، اس کو رخصت ہے، جتنے روزے وہ سفر کے عذر کی وجہ سے چھوڑے گا رمضان کے بعد چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے گا۔ اچھا، تیسرے جو عذر والے لوگ ہیں ان میں وہ عورت ہے جس کو حیض یا نفاس کا خون نکل رہا ہے، تو حیض اور نفاس کی حالت میں جو عورت ہے اس کو روزہ وہ نہیں رکھے گی، اس کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے گی، وہ نہیں رکھے گی، البتہ رمضان کے بعد جتنے روزے عذر کی وجہ سے چھوڑی تھی وہ روزے بعد میں ان کو قضا کرے۔ اسی طریقے سے عذر والے لوگوں میں وہ عورت بھی ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یا جس کی پیٹ میں جو ہے نا جو حاملہ ہے، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اب ایسی عورتیں جو حمل والی عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، ان کا معاملہ مسافر کی طرح ہے، سفر والے کی طرح ہے، یعنی اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کو روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور وہ رکھ سکتی ہے تو روزہ رکھے اور اس کا روزہ صحیح، لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو مشقت ہے یا اس کو نقصان ہے، اس کو یا اس کے بچے کو، تو ایسی صورت میں وہ روزے چھوڑ سکتی ہے، اور اس عذر کی وجہ سے جتنے روزے چھوڑے گی بعد میں چل کر جو ہے نا وہ ان روزوں کی قضا کرے گی۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے،
عذر والے لوگ ہیں، تو اسلام کی جو شریعت ہے وہ آسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت آسانی رکھی ہے. تو اسی لیے جو ہے اسلام کے جو احکام ہیں، فرائض ہیں، وہ ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں. اگر استطاعت نہیں ہے تو وہاں پر آسانی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رخصتیں آ جاتی ہیں. اچھا اب تھوڑا سا جو ہے نا اور ان مسائل کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں اختصار کے ساتھ. روزہ میں سحری کرتے ہیں. سحری کرنا، صبح کو جو سحری کرتے ہیں، یہ سحری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس میں بڑی برکت ہے، اس سے جسم میں جو ہے نا دن کے اندر تھوڑی طاقت رہتی ہے، تو یہ سنت ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے افطار، افطار جو ہے یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور افطار میں جلدی کرنا چاہیے. یعنی افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے، سورج ڈوب جائے، تو فوراً جو ہے سورج ڈوبنے کے بعد افطار کرنا چاہیے. سورج ڈوبنے کے بعد انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سورج ڈوبنے کے بعد روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا، اب افطار کرنا چاہیے. اور افطار میں جلدی کرنا یعنی مطلب یہ ہے کہ ٹائم ہونے کے بعد، افطار کا ٹائم ہونے کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد جلدی کرنا. اور سحری میں دیر سے آخر وقت میں کرنا، یہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اور اسی طریقے سے روزے کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی رات ہی سے نیت ہونا چاہیے. کل آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ پہلے ہی سے اس کی نیت اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. یعنی آپ جب روزہ رکھنا ہے رات ہی سے یا صبح سحری کے وقت آپ جو ہے نا اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ آپ کو کل روزہ رکھنا ہے. اسی کو جو ہے نا نیت کہتے ہیں. یہ دل کا ارادے کو کہتے ہیں، دل کے عزم اور ارادے کو کہتے ہیں. یہ کوئی زبان سے پڑھے جانے والی نیت نہیں ہوتی، زبان سے جس کو پڑھتے ہیں ذکر اور دعا کی طرح، ویسی کوئی نیت نہیں ہوتی. نیت کا مطلب دل کا ارادہ اور عزم ہے. آپ رات ہی کو ارادہ کر لیں کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، ذہن میں جو ارادہ کر لیتے ہیں اسی کو نیت کہتے ہیں، اور یہ ضروری. اچھا اسی طریقے سے روزہ کھولنے میں سنت یہ ہے کہ روزہ کھولتے وقت بہتر ہے کہ آپ جو ہے رطب کچے کھجور پر روزہ کھولیں، یا اگر وہ میسر نہیں ہے تو پکے کھجور پر کھولیں، یا وہ بھی میسر نہیں ہے تو پانی کا گھونٹ پی کر جو ہے نا آپ روزہ کھولیں. غرض یہ جو ہے نا چند ضروری احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما، اور ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد مبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرن. یہ تھے شریمان شیخ نذیر احمد مدنی صاحب. پریہ متروں، سجنوں، ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ سن رہے ہیں دی 973 شو، جس شو کو بنانے میں ہمارا سہیوگ دیتے ہیں ڈسکور اسلام سوسائٹی. آپ نے آج رمضان کے اس دوسرے دن سنا کہ روزوں میں کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. شیخ صاحب نے ہمیں بتایا کہ رمضان کا روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر. شیخ صاحب سے ہم نے یہ بھی جانا کہ روزہ کن کن لوگوں پہ فرض نہیں ہے، یا وہ اپنے روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں، یا وہ کون ہیں جو فدیہ دے کر اپنے روزے کا بدلہ دے سکتے ہیں. جیسے ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ عمر رسیدہ ہیں، کمزور ہیں، روزہ رکھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں، طاقت نہیں، یہ ایک غریب کو ایک دن کا کھانا ایک روزے کے عوض دیں. What a beautiful fine, a penalty, a kind of, what do you say? کیا کہیں گے اسے؟ یہ نہیں ہے کہ بھئی اتنا اماؤنٹ یا اتنا چارج آپ کسی ادارے میں یا کسی شخص کو لے آ کے دیں. اللہ تعالیٰ کا نظام جو سسٹم ہے دی بیسٹ. آپ روزہ نہیں رکھنے کے قابل ہیں، آپ کو فائن دیا جا رہا ہے، اور وہ فائن کیا ہے کہ آپ کسی ایک غریب کی مدد کریں. اور شیخ صاحب سے ہم نے یہ بھی جانا کہ وہ کون لوگ ہیں
जिन्हें रोज़ों से रमज़ान के दौरान में छूट है, यानी वो लोग जो परमानेंट नहीं, टेम्पररीली मुसाफिर हैं. यू आर इन ए जर्नी. जर्नी इज नॉट दैट इजी, इट्स डिफिकल्ट, राइट? तो आपको ये इख्तियार दिया गया कि यदि अगर आप रोज़ा रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर अपने छूटे हुए रोज़े रमज़ान के बाद रखें. आप बीमार हैं, मेडिसिन आपकी चल रही हैं, आपके अंदर ताकत नहीं है और रमज़ान का महीना है, तो आपके छूटे हुए रोज़े आप रमज़ान के बाद वाले अय्याम में रख सकते हैं. और तो और वो औरतें जो अपने पीरियड्स में हैं, हमल से हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में हैं, उनसे भी यही कहा गया कि यदि अगर आप रोज़ा नहीं रखती कोई बात नहीं, आप अपने रोज़े रमज़ान के बाद वाले दिनों में जब आप अच्छी हो जाएंगी तब रख लेना. बहनों भाइयों, ये था रमज़ान और उसके रोज़ों के अहकामात के बारे में आज का विषय. आपके लिए आज हमारा सवाल कुछ यूं बनता है, वो कौन हैं जिनको रोज़े क़ज़ा करने की इजाज़त दी गई है? कैन यू लिस्ट देम आउट? ओनली फ्यू ऑफ देम एट लीस्ट. वो कौन लोग हैं जिनको रोज़े रमज़ान में न रखें कोई बात नहीं, बाद में रख लें? प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं हमारे नंबर पे, जो हम आपको देंगे वो है 34064574. और आपका जवाब SMS के द्वारा हमें मिल सकता है, व्हाट्सएप के द्वारा मिल सकता है, या वॉइस नोट के द्वारा मिल सकता है. जो भी सही जवाब देंगे, और समय है कल शाम इसी वक्त तक आपका जवाब हमें मिलना चाहिए. बहनों भाइयों, कल तक के लिए हमें इजाज़त दें. हम रहे आपके शुभ चिंतक. अल्लाह हाफिज़.